अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। बानी तहरीक इंसाफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरापाए एहतजाज है। उनकी बीनाई के हवाले से जो रिपोर्ट और जो उनकी लिविंग कंडीशंस के हवाले से रिपोर्ट सलमान सफदर साहब, जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तौर पर अपॉइंट किया, जब मंजर आम पर आई तो उसके बाद हमने देखा कि तहरीक इंसाफ में तशवीश भी लाहक हुई और उन्होंने फौरी मुतालबा भी किया कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मैसर होनी चाहिए। और वो आज भी मुसर हैं इस बात पर कि उनके जो शौकत खानम के डॉक्टर हैं वो, और इसके अलावा बेस्ट शिफा ट्रस्ट जो हॉस्पिटल है इस्लामाबाद में, वहाँ पर उनका इलाज कराया जाए। गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये ऑर्डर पास किया था, उसके बाद अभी तक जो इत्तलात आ रही हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से है, वो ये कहते हैं कि किसी किस्म का कोई रिटन ऑर्डर अभी तक सामने नहीं आया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 16 फरवरी तक तमाम तर जो बेहतरीन माहिरीन हैं उन तक रसाई भी मुमकिन होनी चाहिए, जिसके लिए अटॉर्नी जनरल ने यह कहा था कि उन्हें 2 से 3 दिन का वक्त भी दिया जाए। बहरहाल आज उन्होंने धरने की कॉल भी दे रखी थी और इस्लामाबाद में एज वी स्पीक हमने ये देखा कि दोपहर के बाद से जो धरना के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज करना था, वो पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे बंद कर दिए गए और पार्लियामेंटेरियंस ने फिर सीढ़ियों के ऊपर बैठकर एहतजाज शुरू किया। दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि शारा दस्तूर हो, उस पर भी भारी पुलिस का निफाज हो गया और दीगर जो फिर सोशल मीडिया के ऊपर भी शेयर होने लगी जो तस्वीर और जो विजुअल्स, उसमें तहरीक इंसाफ के जो MPAs हैं उनको आगे जाने से रोका गया। शफी जान साहब का बताया जाता है कि उनका गिरेबान भी फाड़ा गया है, यानी जो धक्कम पेल एहतजाज के वक्त हो रही है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पर यह है कि पार्लियामेंट के बाहर जो है वो क्यों एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी जा रही और पार्लियामेंट के दरवाज़ों को बंद कर देना, जबकि तहरीक इंसाफ ये कहती है कि बेशतर हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो पार्लियामेंट लॉजेस में थे और जब उन्होंने बाहर धरने के लिए आना था तो उन्हें बाकायदा तौर पर जो बाहर आने का रास्ता है वो बंद कर दिया गया था। बहरहाल ये तमाम तर मामलात हैं। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है वो इस वक्त तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब की जो आय का जो मसला है, यानी जिसमें ये रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई उसके मुताबिक उनकी जो राइट आय है उसमें 85% बिनाई है नहीं और फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ ये कहती है कि अर्जेंट बेसिस के ऊपर उनका इलाज होना चाहिए ताकि जो आँख है वो ज़ाया होने से बच जाए। और आज सेनेट में भी हमने इस हवाले देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने काफ़ी एहतजाज किया। इस सब पर बात करने के लिए इन फोकस हैं वज़ीर आज़म के खुसूसी मावन हैं हुज़ैफ़ा रहमान साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। हुज़ैफ़ा साहब, सबसे पहले तो मैं एहतजाज की तरफ आऊँगी बिफोर वी मूव ऑन के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर कब आपने एक्ट करना है, कि आज जो एहतजाज की कॉल दे रखी थी ये तो उनका हक़ है। ज़ाहिर है कि उनके लीडर के हवाले से जो ख़बर आई तो उसमें उनके लिए तशवीश भी है और उन्होंने एहतजाज की कॉल दे रखी पार्लियामेंट हाउस के बाहर। तो क्या पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर देना ये किसने किया और क्यों उन्हें एहतजाज की इजाज़त नहीं है पार्लियामेंटेरियंस को? जी, बहुत शुक्रिया जी नादिया नकी साहिबा, आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया। पहली बात तो ये है कि मैं हैरान होता हूँ और तकलीफ़ होती है कि कोई मौका तो ऐसा आए कि आप सियासत ना करें और कम से कम कोई ज़िम्मेदारी का सबूत दे दें। ठीक है, बानी तहरीक इंसाफ की सेहत के हवाले से सलमान सफदर साहब की जो रिपोर्ट है, उसके बाद कई शिकवा शुबात पैदा हुए। उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि आप हुकूमत के साथ बैठते, वज़ीर आला साहब अपना ऑफ़िस इस्तेमाल करते और बेहतरीन इलाज के लिए कोई मैकेनिज़्म बनाते। आपने फिर एहतजाज की कॉल दे दी और एहतजाज की कॉल देने के लिए आपने जो नेशनल असम्बली के अरकान पार्लियामेंट है वो नहीं है, बल्कि आपने KPK से प्राइवेट लोग भी बुलाए हुए हैं। मेरे घर के बाहर जो है चूँकि मिनिस्ट्री एन्क्लेव में साथ ही KPK हाउस है, कोई आप है वो जत्था ही 100, 200, 400 लोगों का, उनमें कोई एक MPA नहीं है KPK का, लेकिन वो KPK हाउस के बाहर उन्हें रोका हुआ है ज़रा पुलिस ने रेड ज़ोन में जाने से। अब ये नहीं पता कि दहशतगर्दी की जो वेव है, कोई बंदा इस दौरान जो है वो अंदर घुस आए और कोई भी हालात हो। यानी हम मिनिस्टर्स हैं, उसके बावजूद हमारी गाड़ियाँ जो रेड ज़ोन में आती हैं उसके स्पेशल स्टिकर बनाए गए हैं कि ताकि रेड ज़ोन के अंदर कम से कम रेड ज़ोन की सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। आप कोई मौके को हाथ से नहीं जाने देते। बानी तहरीक इंसाफ की सेहत का मामला सामने आया, बजाय कि आप इस पर हमारे साथ बात करें,
کوئی اس کا بہترین حل ہو وہ نکالا جائے. آپ نے کہا نہیں ہم نے احتجاج کرنا ہے, تو مجھے بتائیں احتجاج کس چیز پر کرنا ہے؟ حذیفہ بانی صاحب تحریک انصاف کی عمر 75. نہیں جی حذیفہ صاحب ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریڈ زون کی سیکیورٹی کی وجہ سے ان کو پیچھے روکا جا رہا ہے, لیکن جو کچھ پولیس کر رہی ہے پارلیمنٹ کے دروازوں پر تالا لگانا, یہ تو بتا دینا کیا یہ اسپیکر کی مرضی سے کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ پارلیمنٹ میں تو دروازوں میں تالے یا کنڈیاں نہیں لگائی جاتی. نہیں نہیں نادیہ, بات یہ ہے کہ ہر بندے کو جب آپ رکھتی ہیں اس کا ماضی کا ریکارڈ دیکھتی ہیں, سی وی دیکھتی ہیں, تحریک انصاف نے چونکہ ہمیشہ سے چاہے پارلیمنٹ پہ حملہ کرنا ہو, چاہے شلواریں لٹکانی ہو سپریم کورٹ میں, چونکہ ہر احتجاج کو انہوں نے خونی احتجاج بنانے کی کوشش کی ہے یا اس کو جو ہے مسلح انداز میں کامیاب کرنے کی کوشش کی ہے, اس لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہلے سے ہی محتاط ہو جاتی ہیں. ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کہ ڈی چوک کے ذریعے پارلیمنٹ کے باہر آ کر بیٹھ جاتے, پورا میں احتجاج کرتے, کوئی بات ہی نہ ہوتی. اب آپ یہ اندازہ کریں کہ ایک صوبائی وزیر ہیں شفیع اللہ جان, ان کا پولیس سے الجھنا بنتا ہی نہیں ہے. یعنی اگر آپ کو اپنی عزت کا خیال نہیں ہے تو کوئی آپ کی عزت کا خیال کیسے کرے گا؟ کیا ضرورت بنی ہے کہ پولیس والے کو آپ اس نوبت پہ لے جائیں کانسٹیبل کو کہ وہ آپ کا گریبان پھاڑ رہا ہے؟ دیٹ از ویری انفیئر, نہیں ہونا اینڈ چاہیے. دس از آلسو لیکن اگر ویری آپ اپنی انفیئر عزت کہ دیکھیں ایک مشیر ہیں, وہ ایک صوبے کے مشیر ہیں, یہ بھی کوئی اچھی روایت تو نہیں ڈالی جا رہی کہ پولیس الیکٹڈ نمائندوں کو یا معاون خصوصی کو یا مشیران کو گریبان پھاڑنے تک آ جائے. میں یہی تو انفیئر کہہ رہا ہوں کہ غلط ہوا ہے, لیکن اس کی نوبت آپ خود لے کر آتے ہیں. جب آپ ایک کانسٹیبل کے لیول پر چلے جائیں گے, اس کانسٹیبل کو اگر کہا گیا کہ آپ آگے نہ جانے دیں, تو آپ کو اگر اپنی پوزیشن آف ٹرسٹ کا اندازہ نہیں ہے کہ میں کیبنٹ کا ممبر ہوں, ایک سٹنگ ایم پی ہوں, آپ اپنی عزت کا خیال نہیں کر رہے تو کانسٹیبل آپ کی عزت کا خیال کیسے کرے گا؟ یعنی انسان کو اپنی عزت کا احساس خود کرنا ہوتا ہے. اچھا ہر موقع کو آپ سیاسی بنا دیتے ہیں. بانی تحریک انصاف کی صحت کا معاملہ ہے, آنکھوں کا ان کا چیک اپ ہونا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے بجائے کہ آپ اس کو سپریم کورٹ کے آرڈر کو ایفیکٹو انداز میں امپلیمنٹ کرائیں, آپ اس کے اوپر بھی ساری سیاسی پوائنٹ سکورنگ کریں تاکہ اس معاملے کو سیاسی بنا دیا جائے, اور اس کے بعد پھر جب ہماری طرف سے تنقید ہو تو آپ کہیں گے دیکھیں جی بانی کی صحت پہ بھی سیاست کر رہے ہیں. اچھا, مقصد یہ نوبت ہونی ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, تو پھر اس نوبت کو یہاں تک نہ پہنچنے کے لیے حذیفہ رحمان صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کو فوری طور پر جو بھی ماہرین کا بورڈ تشکیل دینا ہے وہ دیجئے, کیونکہ اس میں تو وقت کا ضیاع ہو نہیں سکتا. یہی بات آج سینٹ میں بھی ہو رہی تھی, جو لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, یہی ان کی پارٹی کہہ رہی ہے, یہی ان کی فیملی کہہ رہی ہے کہ فوری طور پر ان کو بہترین ڈاکٹرز تک پہنچایا جائے یا رسائی ممکن کی جائے تاکہ آنکھ ضائع ہونے سے روکے. بہت شکریہ مس نادیہ. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہماری جو معلومات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, ان کی آنکھ 85% بالکل بھی ضائع نہیں ہوئی. سلمان صفدر صاحب کی جو رپورٹ ہے وہ بھی ایک تضادات کا مجموعہ ہے, جس رپورٹ میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ بانی تحریک انصاف کی آنکھ کا میں نے جائزہ لیا یا مجھے فزیکلی پتہ چل گیا کہ 85% ضائع ہو گئی ہے. جو شخص خود ڈاکٹر نہیں ہے لیکن ان کی بات میں اگر درست بھی مان لوں کہ ایک آنکھ آلموسٹ ضائع ہو چکی ہے, اسی رپورٹ میں وہ نیچے لکھ رہے ہیں کہ بانی کو کتابیں پرووائڈ کی جائیں. تو ایک آنکھ والے کو تو ڈاکٹرز ریکمینڈ ہی نہیں کرتے کہ آپ ریڈنگ کریں, اور آپ کی اگر آئی سائٹ ویک ہو چکی ہو تو بیسیکلی اس کی انکوائری بھی ہونی چاہیے. اور میری دعا ہے کہ یہ رپورٹ واقعی جس طریقے سے مجھ تک خبر پہنچی ہے, اور میری معلومات ہے کہ واقعی اس میں ایگزیجریشن موجود ہو, ان کی آنکھ میں اس طرح کا معاملہ نہ ہو اور نہ ان کی بنائی جائے. لیکن بات یہ ہے کہ اس معاملے کی بھی فردر انکوائری میڈیکل بورڈ کرے گا, اور اب ظاہر سپریم کورٹ نے ایک آرڈر کر دی ہے تو ریٹینا کے جو اسپیشلسٹ بیسٹ ڈاکٹر ہیں ان سے ہم انشاءاللہ کنسلٹ کر کے بورڈ بناتے ہیں, اور بانی تحریک انصاف کی سیٹسفیکشن اور سپریم کورٹ کی سیٹسفیکشن کے مطابق ان کا علاج کرائیں گے. لیکن بات تو یہ ہے نا کہ آپ خود ٹائم حکومت ویسٹ کر رہی ہے, یہاں تک نوبت آئے نا احتجاج تک. اگر فوری طور پر یہ تشکیل ہو جائے, سپریم کورٹ نے تو کہہ دیا, تو دین واٹ از ٹیکنگ سو لانگ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ہمیں کل آرڈر کیا ہے, اور اس آرڈر کے فوری بعد ہم نے کام شروع کر دی ہے. بانی تحریک انصاف آلریڈی انتہائی جو ہے وہ انہیں انڈر آبزرویشن رکھا گیا ہے, اور ڈاکٹرز انہیں چیک کرتے ہیں. کوئی ان کی آنکھ کے اندر اس وقت فزیکلی کوئی ایشو نظر نہیں آ رہا, لیکن ظاہر سپریم کورٹ کا آرڈر آیا, ہم اس کا انتظار نہیں کریں گے کہ 16 تک ہم کریں. انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے چند گھنٹوں میں آپ دیکھیں گے اس میں ڈیولپمنٹ ہوگی, اور سپریم کورٹ کی سیٹسفیکشن کے مطابق ہم میڈیکل بورڈ بنائیں گے, ان کا علاج کرائیں گے. حذیفہ رحمان صاحب, یا وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں معاون خصوصی برائے وزیر اعظم حذیفہ رحمان صاحب. جو یہ احتجاج ہے جو پارلیمنٹیرینز ہیں پی ٹی آئی کے, ان سے کیا حکومت نے کوئی بات کرنے کی کوشش کی ہو؟ تاکہ انہوں نے تو کہا ہے نا کہ ہم تو دھرنا جاری رکھیں گے,
کہ کوئی بات ہو تاکہ یہ جو سٹینڈ آف ہے یہ ختم ہو، اور جو ان کا مطالبہ ہے اور وہ صرف یہی ہے کہ ڈاکٹرز تک رسائی ہو. اینڈ اگر وہ اپنی مرضی کے ڈاکٹرز مانگ رہے ہیں تو مجھے نہیں معلوم کہ حکومت اس کی اجازت دے گی یا نہیں دے گی، لیکن بہرحال اس وقت تو مدعا یہی ہے کہ ان کی آنکھ کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکے. جی نادیہ، بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اس ایشو پر صرف سیاست کر رہے ہیں. اوکے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ڈاکٹر فیصل سلطان کو ایکسیس دے دیں، جس بیچارے کا آنکھوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ ڈاکٹر آف میڈیسن ہے. پورے فیصل جو شوکت خانہ میں ہے اس کے اندر ایک بھی ریٹینا اسپیشلسٹ ڈاکٹر نہیں ہے، ایون کہ آئی اسپیشلسٹ بھی نہیں ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم نے ایک سزا یافتہ قیدی کو جو سہولت دینی ہے وہ پاکستان کے قانون کے مطابق دینی ہے، جیل مینر کے مطابق دینی ہے، اور پاکستان کا بیسٹ جو ریٹینا کا ڈاکٹر ہوگا، چاہے وہ پرائیویٹ پریکٹس کر رہے ہوں، ہم نے میڈیکل بورڈ کی ریکمنڈیشن کے مطابق ان تک ان کی جو ہے وہ ایکسیس دینی ہے، اور ان سے ان کا چیک اپ کرانا ہے، اور ان کے بہترین علاج کے لیے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑیں گے. لیکن اگر آپ کہیں کہ جی اس پہ ہمیں سیاست کرنے دیں اور اس پر ہمیں یہ مدعا ڈالنے دیں کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی وجہ سے سارا کچھ ہو گیا، پھر ظاہر ہے میں اس پہ رسپونڈ کروں گا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کی صحت کو درست نہیں مان رہا، لیکن میں آپ کے الزام کو لازمی رسپونڈ کروں گا. اگر آپ نے اکتوبر یا ستمبر میں جیل سپرنٹینڈنٹ کو لکھ کر دیا تھا تو مجھے صرف یہ بتا دیں کہ نومبر کے اینڈ میں جو آپ کی بہن سے ملاقات ہوئی ویل بینگ جاننے کے لیے، آپ نے ویل بینگ تو بتائی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ستمبر سے اذیت کے اندر ہوں. سلمان صفدر کو تو یہ بتا رہے ہیں کہ شدید پین میں ہوں، اور وہ پین اتنا بڑھ گیا کہ دسمبر میں پھر جو ہے ڈراپ سے حل نہیں ہو رہا تھا، تو پھر جنوری میں سرجری کرانا پڑی. تو مجھے بتائیں، آپ نے نومبر میں اپنی بہن کو تو یہ بات نہیں بتائی. اس بہن کو آپ نے باقی تو ساری متنازع باتیں بتا دی، جو اس نے باہر آ کر ایک چارج شیٹ پر مبنی ایک انتہائی جو ہے وہ غلط قسم کا ٹویٹ باہر آ کر کیا. اگر وہ ایک لائن یہ بھی لکھ دیتی کہ آپ کی آنکھ کی بینائی جا رہی ہے، یا 85% جو آج گئی ہے اس وقت 40% تو چلی گئی ہوگی. اچھا، مقصد کہنے کا یہ کیوں آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ نہیں، لیکن میں اس کا کوئی وہ نہیں کر رہا. لیکن کوئی تو ایشو تھا نا کہ آپ کو رات کے پہر انہیں پمز لے جانا پڑا، 5 دن تک اس خبر کو چھپانا پڑا، پھر بالآخر کہنا پڑا. یعنی کہیں تو ایشو ہے نا آنکھ میں. نہیں دیکھیے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. ایک تو ان کا ہسٹری ہے، میڈیکل ہسٹری، جو انہوں نے آج سے پہلے کبھی نہیں بتائی تھی. 15-18 سالوں سے جو ہے ان کی آنکھوں کا وہ چیک اپ کراتے ہیں اور ان کے ایشوز موجود ہیں. انہوں نے اپنی میڈیکل ہسٹری آج سے پہلے کبھی نہیں بتائی. جب انہیں پہلی دفعہ یہ ایشو ہوا تھا، انہیں چاہیے تھا اگست میں اپنی بہن علیمہ خان کو کہتے ہیں کہ میری میڈیکل ہسٹری ہے، میرا یہ ایشو ہے، مجھے امیڈیٹلی چیک اپ کرانا ہے، تو میرے لیے ریٹ کی جائے. تب آپ وزیر اعلیٰ تو چینج کر رہے تھے، پشاور ہائی کورٹ میں ریٹے کر رہے تھے. کسی نے آگے باہر یہ بات نہیں کی کہ پرلے بندے کی یہ آئی کی ہسٹری ہے. اگر میاں نواز شریف کو دل میں تکلیف ہوئی تھی تو ہم سب لوگ نے شور ڈالا تھا کہ ان کی ہسٹری ہے. 2 دفعہ ان کا پروسیجر ہو چکا ہے، 1 دفعہ بائی پاس ہو چکا ہے. آپ نے کسی کو بتایا نہیں. آپ کی آنکھ میں جو ہے وہ پانی آنا شروع ہو گیا تو جیل سپرنٹینڈنٹ نے یہی سمجھا کہ آپ کو الرجی ہے، اس کی آپ کو دوائی دے دی گئی. اب آپ خود سے تو اگر نہیں بتائیں گے، آپ لوگ تو ریگولر چیک اپس کراتے ہیں، تو جیل سپرنٹینڈنٹ نے خود سے کیسے کوئی آئی ڈراپس دے دی ہوں گے؟ یقیناً کوئی چیک اپ تو کرایا ہوگا نا کہ کیوں آنکھ سے پانی آ رہا ہے. اور بھائی میں یہی بتا رہا ہوں نا کہ اگر آنکھ سے پانی آ رہا ہے اور سمپل آئی ڈاکٹر دیکھے گا تو وہ ڈراپ سے ریکمینڈ کرے گا نا، جو آپ کو دے دیے گئے. اگر آپ اس کو نہیں بتائیں گے کہ نہیں میرا یہ کاز کچھ اور ہے اور یہ 15-18 سالوں سے ہے، تب جا کر ریٹینا اسپیشلسٹ کی طرف آپ جائیں گے نا. لیکن چونکہ تب آپ کو شاید خود بھی نہیں پتا ہوگا اس طرف چیزیں جا رہی ہیں. لیکن اب چونکہ آپ نے اس کو نیریٹو بنانا ہے تو آپ نے کہہ دیا کہ میں نے ستمبر میں جیل سپرنٹینڈنٹ کو لکھ کر دیا تھا. اچھا ظفر رحمان صاحب، دیکھیں سلمان صفدر صاحب نے جو رپورٹ جمع کرائی، اس کا جو بات کا متن ہے جس کے اندر وہ ان کے سہولیات کا ذکر ہے، سیکیورٹی کا، ان کے کھانے پینے کا، وہ سب تو آپ لوگ مان رہے ہیں. لیکن جو ان کی صحت سے متعلق ایشو ہے کہ واحد ایشو، کیونکہ دیکھیں پچھلے 2.5 سالوں کے اندر آپ بھی گواہ ہوں گے، کبھی آپ لوگوں نے بھی آ کے یہ نہیں کہا کہ عمران خان صاحب نے کمر کے درد کی یا کسی بھی اور چیز کے درد کی کمپلین کی ہو. دس از دا فرسٹ ٹائم ہی از ٹاکنگ اباؤٹ ہز ہیلتھ اینڈ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ ہز آئی. سو دیر از این ایشو. نہیں ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے دانتوں کی کئی دفعہ شکایت کی، ان کے دانتوں کا پروسیجر کرایا گیا. آنکھ کا انہوں نے جب بتایا تو پروسیجر کرایا گیا. بھی جو بیماری انہیں لاحق ہے اسی کا ہی انہیں علاج کرانا ہے نا. جو بیماری نہیں ہے اس کا علاج تو نہیں کرائیں گے. اچھا، اگر کسی بندے کی بیک کی سرجری ہوئی ہے سن 2001 میں جی، اور اس کو ذرا پھر کمر کی تکلیف ہونا لامحالہ ہے. آپ ذرا میاں شہباز شریف صاحب کو کوٹ کر رہی ہیں. اگر کسی بندے کا 2011-12 میں جب اس کی اپنی حکومت تھی پنجاب میں، دل کا ایک بڑا پیچیدہ پروسیجر ہوا تھا، وہی ہارنس اسٹریٹ سے ہوا تھا، تو ظاہر ہے اس کو وہ بیماری دوبارہ بھی جاگ سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب میرے خیال سے یہ کسی کی بیماری
کو مذاق اڑانے کی عادت تحریک انصاف کی ہے. میں بانی تحریک انصاف کی آنکھ کی بیماری کو سنجیدہ لے رہا ہوں. اللہ انہیں صحت دے اوکے اور اللہ کرے ان کی بینائی برقرار رہے. لیکن چونکہ جب وہ الزام لگاتے ہیں کہ جان بوجھ کے جج نے یہ کر دیا, ہم آنکھیں نکال دیں گے, یہ سب کچھ, تو میرے اوپر ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ میں اپنی حکومت کا دفاع ضرور پیش کروں. ٹھیک ہے, تو میں حذیفہ اس رحمان دفاع صاحب کو بانی تحریک انصاف کی صحت سے ٹرانسلیٹ نہیں کر رہا. صحیح, اللہ انہیں صحت دے اوکے اور ہم انہیں بہترین علاج کی سہولیات دینے کے پابند بھی ہیں اور دیں گے بھی. اوکے, تو جب اگر یہ جب بھی آپ میڈیکل بورڈ تشکیل کریں گے اور جہاں سے بھی آپ بیسٹ سمجھتے ہیں کروایا جائے گا, اگر یہ ہو کہ جی باہر ان کا علاج سب سے بہتر ہے, تو کیا آپ اس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں کہ انہیں باہر بھی بھیجا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ ہم نے طے نہیں کرنا, یہ عدالتوں نے طے کرنا ہے. اگر وہ باہر جانا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے وہ آپ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں درخواست دائر کریں گے, اور اگر اس بیماری کا علاج پاکستان کے ڈاکٹرز کے پاس نہیں ہے تو اس پہ عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے. جن عدالتوں نے سزائیں دی ہیں انہی عدالتوں کی جو اپیلنٹ کورٹس ہیں, یعنی ٹرائل کورٹ کی اپیلنٹ کورٹ ہائی کورٹ ہے اور ہائی کورٹ کے اوپر سپریم کورٹ ہے, اگر وہ عدالتیں فیصلہ کر لیں گی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا, ہم اس پہ عمل کریں گے. لیکن یہ کہیں کہ ہمیں درخواست دے دیں اور ہم خود فیصلہ کر دیں گے, یہ ممکن نہیں ہے. اور نہ ہم باہر جانے کی اجازت دے سکتے. انہیں باہر جانے کی اجازت تب دی جائے گی جب میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر ان کی بیل ایکسیپٹ ہو جائے گی اور عدالت کہے گی ٹھیک ہے جی, انہیں اتنے ویکس کے لیے, اتنے عرصے کے لیے فلاں ہسپتال بھیج دیں جس کا علاج جو ہے ان کی آنکھ کا اگر برطانیہ میں ہونا ہے یا امریکہ میں یا کہیں بھی ہونا ہے. اس کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے, یہ میں نے یا آپ نے نہیں کرنا. صحیح. بیرسٹر صاحب, سوری حذیفہ رحمان صاحب, یہ ضرور بتائیے گا مجھے کہ اب کیونکہ احتجاج تک بات آ گئی ہے, اور یہ احتجاج آپ نے خود کہا کہ کے پی ہاؤس کے آگے بھی ان کو روکا گیا ہے, اسی طرح پارلیمنٹ کا بھی ہے, اسی طرح اور جگہوں کے اوپر بھی وہ احتجاج کر رہے ہیں, تو یہ سلسلہ اب مزید بڑھ سکتا ہے. یہ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ کہیں آپ سب کے ہاتھ سے نہ نکل جائے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا جو بھی پارلیمنٹیرینز, آپ لوگ ظاہر ہے ساتھ میں بھی بیٹھتے ہیں, کہ اس کو فوری طور پر حل کر لیا جائے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہاتھ سے نکل سکتا ہے؟ نہیں, دیکھیں, ہم بالکل بھی نہیں چاہتے ہاتھ سے نکلے, اور ہاتھ سے نکلنے دینا بھی نہیں چاہیے. ایک قیدی ہے, وہ فارمر پرائم منسٹر بھی ہے, اس کی صحت کا معاملہ آیا, ہم نے ایک علاج کرایا, بہترین کوشش کی. پیمز کے سرکاری ڈاکٹرز, پیمز کے پورے جو میڈیکل کے اس شعبے کے ماہر ہیں, ان لوگوں نے پوری ارکریزی سے ان کا چیک اپ کیا. اگر اب سپریم کورٹ کہتی ہے نہیں, اس سے بھی بہتر ڈاکٹرز جس میں سپریم کورٹ کی سیٹسفیکشن ہو, ان کے جو لائر ہیں, جو فرینڈ آف کورٹ ہیں, ان کی سیٹسفیکشن ہو, بانی تحریک انصاف کی سیٹسفیکشن ہو, تو ہم تو اس میں کوئی آرگو ہی نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ہم ان کی سیٹسفیکشن کے مطابق پاکستان کے بہترین ڈاکٹرز, چاہے اس کے اندر ان کے اپنے پرسنل ڈاکٹرز بھی آ جائیں, ان سے ان کا چیک اپ کرانے کو تیار ہیں, اور جو بہترین علاج ریکمینڈ ہوگا وہ کرائیں گے. اس میں چیزوں کو ہاتھ سے نکلنے دینا یہ میرے خیال سے نامناسب بات ہے. بہت بہت شکریہ حذیفہ رحمان صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. پاکستان تحریک انصاف سے اس وقت ہمارے ساتھ قومی اسمبلی کے ممبر اقبال آفریدی صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ کہاں کہاں یہ احتجاج ہو رہا ہے اور اس وقت حالات کیا ہیں, حکومت نے رابطہ کیا ہے یا نہیں. بہت شکریہ فار جوائننگ اس اقبال آفریدی صاحب. یہ بتائیے گا کہ ایک تو پارلیمنٹ کی سیڑھیوں پہ ہم نے دیکھا کہ دھرنا ہو رہا ہے, کے پی ہاؤس کے باہر ہو رہا ہے. آپ بتائیے کہ آپ کس جگہ پر ہیں, اور یہ جو دروازے بند کیے گئے ہیں اور دھرنے کی اجازت نہیں دی گئی, یہ کیا معاملات ہیں؟ کیا حکومت سے کوئی رابطہ ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں ملک میں جو جاری پستائیت ہے اور کئی مہینوں سے جو عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے, اور کئی بار وہ جیل انتظامیہ کو بھی بتا چکا ہے کہ میرے آنکھ کی بینائی ختم ہو رہی ہے, اس کے باوجود بھی ان کو ڈاکٹر یا معالج کے پاس نہیں لے کے گیا. اس پہ حالات بڑے کشیدہ ہے, اور آج پارٹی نے اور اچکزئی اپوزیشن لیڈر نے کال دی تھی دھرنے پہ اسلام آباد میں یہ پارلیمنٹ کے سامنے, تو وہاں پہ شاعر دستور کو بلاک کیا گیا ہے, وہاں پہ اسمبلی کے جو گیٹ ہے اس کو بند کر دیے گیا, اندر جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہے, ہمارے سینیٹر ہے, وہااں پہ روکا گیا ہے. جو ہمارے دیگر ایم این ایز ہے ہمارے پارلیمنٹ لاجز میں, گیٹ پہ جھگڑے بھی ہوئے ہیں. وہاں پہ ابھی صبح 2 بجے سے دوپہر 2 بجے سے دھرنا جاری ہے, اور کے پی کے سامنے بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور دیگر ہمارے جو صوبائی ممبران ہیں وہ دھرنا دے رہے ہیں. اور وہاں پر کچھ معاملات ذرا کشیدہ نظر آئے ہیں. خیبر پختونخوا جو کے پی ہاؤس ہے اسلام آباد میں, جہاں پر شفیع جان صاحب, سہیل آفریدی صاحب اور پولیس, ان میں کچھ جھڑپ بھی نظر آئی ہے, کچھ دھکم پیل بھی ہوئی ہے, کچھ گریبان بھی پکڑا گیا ہے. یہاں پہ بھی ہر جگہ پہ یہ ہوا ہے, یہاں پہ لاجز میں بھی یہ ہوا ہے, اور وہاں پہ کے پی میں بھی یہ ہوا ہے. وہ چونکہ صوبائی سیکرٹری اطلاعات ہے شفیع جان صاحب,
اس کا گریبان پاڑا گیا ہے، اور یہ حکومت کی وہ انتہا ہے پستائیت کی کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ ایک صوبائی منسٹر کو یا وزیر اعلیٰ کو وہ اسی طرح بے عزت کر سکے. اور ہمیں جس طرح یہاں پہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے تو گیٹ بند ہے، اور یہاں صبح سے بالکل تقریباً 40-45 ایم پی ایز یہاں پہ محصور ہو چکے ہیں اور یہاں پہ دھرنے پہ بیٹھے ہیں. دیکھیں اسپیکر آف نیشنل اسمبلی کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں، تو کیا ان سے کوئی رابطہ ہوا ہے آپ سب لوگوں کا، یا حکومت کی جانب سے کوئی بات چیت ہوئی ہو؟ کیونکہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے تو دوپہر کے وقت یہ کہا تھا کہ ہر ممکن طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی، وہ جو ڈاکٹر کہتے ہیں ان کو بالکل فراہم کیا جائے گا عمران خان صاحب کو. تو میں یہی جاننا چاہتی ہوں کہ ایک تو پہلے اس حوالے سے بتائیے گا کہ کوئی بات ہوئی ہے ابھی تک جو میری اطلاعات ہے کسی طرح بھی ہمارے آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے، اور ہمیں ابھی تک کسی طرف سے بھی اطلاع نہیں موصول ہوئی کہ وہاں پہ حکومت نے کوئی رابطہ کیا ہے. لیکن سب سے ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی مجرم بھی ہوتا ہے جیل میں، ان کو اگر طبی امداد کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ فوری طور پر دی جاتی ہے، اور جیل مینول کے مطابق ان کی جو فیملی ہوتی ہے یا ان کی جو پارٹی کے قائدین ہوتے ہیں وہ تو ملاقات کرتے رہتے ہیں. اس طرح نواز شریف نے کئی دن گھر میں گزارے ہیں، وہاں باہر چلے گئے علاج کے لیے، لیکن خان کو جو جس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں یہ بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو بھی کرے، عوام سراپا احتجاج ہے، ہر جگہ پہ روڈیں بند ہے، ہر جگہ روڈوں پہ عوام اٹھ کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہ پستائیت و ظلم مزید ہم برداشت نہیں کریں گے. اور یہ آج جو دیکھ رہے ہیں تو سیدھا عوام آپ خاموش نہیں بیٹھیں گے. جہاں پہ قانون کی وائلیشن ہوگی عوام اور ہماری جو ہاتھ ہے ان کی گریوانوں میں جائے گی اور ان کو ہم پکڑیں گے. اچھا، تو پھر مجھے یہ بتائیں اقبال آفریدی صاحب کہ کل جب سپریم کورٹ کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا، 16 فروری کی ڈیڈ لائن بھی دے دی گئی ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ ایک میڈیکل بورڈ تشکیل ہوگا اور ان کو بیسٹ طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی، تو کیا آپ سپریم کورٹ سے بھی مطمئن نہیں ہیں جو آج احتجاج کی کال دی گئی؟ تو سپریم کورٹ کے پاس تو کئی بار ہم گئے ہیں، وہاں پہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور ہمارے جو مرکزی قائدین ہیں وہ کئی بار ملاقات کے لیے گئے ہیں کہ ہم جو پستائیت ہے اس کو آپ کے علم میں لانا چاہتے ہیں کہ جو جیل مینول ہے یا کورٹ کی جو صوبائی یہ جو ہائی کورٹ کی جو ڈائریکشن ہے یا ججمنٹ ہے اس سے بھی ہماری ملاقات نہیں ہو رہی ہے. لہٰذا ہم تو کئی بار ان سے ملاقات کے لیے گئے ہیں اور وہاں سے نا امید ہو کے واپس آئے ہیں. اب چونکہ خان کی بینائی کا مسئلہ ہے تو کیا اس بورڈ سے اس کی بینائی واپس آ جائے گی، یا جو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے جو کسی سے اس کی ملاقات نہیں اس کا ازالہ ہو سکتا ہے اسے. اگر اس کے بعد بھی سپریم کورٹ ایک کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپریشیٹ کریں گے کہ ان کو رسائی ہوگی بہنوں کی، اس کی فیملی کی، اس کے بچوں کی اور اس کی پارٹی کے قائدین کی. اگر یہ صرف اور صرف ان کی خبر سے ڈرتے ہیں کہ یہ باہر جا کے عوام جو ہے نا اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے خلاف، تو یہ تو پھر سیدھا بات ہوئی کہ حکومت بالکل جو ہے نا عوام اور حکومت کے درمیان جو ہے نا وہ ناطہ ختم ہو چکا ہے، اور حکومت اور یہ ادارے ایک قید کے مقابلے میں ناکام ہو چکے ہیں. تو پھر الیکشن کی طرف کیوں نہیں جاتے، پھر یہ ظلم و جبر کیوں ختم نہیں اچھا، کرتے؟ لیکن آفریدی صاحب یہاں پر حکومت ایک بات کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے دیکھیں ہم نے ساری سہولیات جیل میں فراہم کی، یہ رپورٹ کے اندر ذکر ہے. وہ کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم کسی کی بیماری کا مذاق نہیں اڑاتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ بیمار نہیں ہے، لیکن البتہ جس طرح سے اس کو سیاسی بنایا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، ایک سیاسی بیانیہ بنایا گیا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چند گھنٹوں میں فوری طور پر بورڈ بھی تشکیل ہو جائے گا، بیسٹ طبی سہولیات بھی دے دی جائیں گی، تو پھر یہ بنتا نہیں. میری بات سنی جی، اصل میں اگر آپ ان کی سہولتوں پہ جائے تو پھر تو بات بگڑ جائے گی، کیونکہ وہاں پہ ٹی وی ہے لیکن وہ خراب پڑا ہوا ہے، وہاں پہ فریج ہے لیکن وہ بھی خراب پڑا ہوا ہے. انہوں نے کبھی صفائی تک کی ذکر نہیں کی کہ ہمیں کوئی صفائی یا کوئی سہولتوں کی کوئی وہ ضرورت نہیں ہے. لیکن کم از کم میری آنکھ جو ضائع ہو رہی ہے یا جو مجھے پڑھنے کے لیے کتابوں کی ضرورت ہے
تو یا میری جو ملاقاتیں ہیں اپنی فیملی یا قائدین سے وہ ضروری ہے، وہ بھی آئین و قانون کے مطابق، جن ململ کے مطابق، لہٰذا یہ ڈنگے نہ مارے، یہ جھوٹ نہ بولے۔ جو خان صاحب کو ہم دیکھتے ہیں نا جی، وہ نہ تو جھوٹ بولنے والا ہے اور نہ ان سے نہ رو مانگنے والا ہے اور نہ سہولت ہے، لہٰذا جو قانونی ان کا حق بنتا ہے وہ ان کے باپ بھی دیں گے اور ہم لے کے رہیں گے۔ اب بھائی ہم روڈوں پہ آ گئے ہیں تو تب تک اٹھیں گے جب یہ تمام آئینی حقوق جو ان کو آئین دیتا ہے، قانون دیتا ہے، وہ پرووائڈ نہیں کرتے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دھرنا جاری رہے گا جہاں جہاں پر ہے؟ رہے گا، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ابھی ہم پہلے بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ہمارے صبر کا امتحان مت لے، ہم جب ایک بار نکلیں گے تو واپس نہیں جائیں گے۔ ابھی ہم نکلے ہیں تو یہیں پہ بیٹھیں گے۔ ابھی دھرنے پورے کے پی میں بھی جاری ہے اور پارلیمنٹ کے اندر بھی جاری ہے، کے پی کے سامنے بھی اور پارلیمنٹ لاجز میں بھی جاری ہے۔ یہ تین جگہ یہ ان کی واضح ثبوت ہے کہ ہم ابھی نکلنے والے نہیں ہے، ابھی بیٹھیں گے اور جب تک یہ پستائیت ختم نہیں ہوگا تب تک ہم یہ دھرنا جاری رکھیں گے۔ یعنی اگر فوری طور پر وہ بورڈ بھی تشکیل ہو جاتا ہے اور پھر عمران خان صاحب تک رسائی کے لیے تاکہ ان کو بیسٹ میڈیکل ہیلپ مل جائے، تو تب تو آپ لوگ دھرنا ختم کر دیں گے یا آپ جاری رکھیں گے تب بھی؟ دیکھیں یہ تو قائدین فیصلہ کریں گے کہ جو ایف آئی آرز ہو رہے ہیں، جو گھروں پہ چاپے پڑ رہے ہیں، جو گرفتاریاں ہو رہی ہے، جو خان کے ساتھ ناروا سلوک ہے، یہ ان کی بس کی بات نہیں ہے، چونکہ یہ ڈرائیونگ سیٹ پہ تو یہ نہیں بیٹھے، لہٰذا جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں یہ ناچتے ہیں انہی کے اشاروں پہ، تو ان پہ کوئی اعتبار نہیں ہے ہمارا۔ جس طرح کے پی میں ہوا، جس طرح یہاں پہ ہو رہا ہے، تو یہ آلریڈی ہم کہہ چکے ہیں کہ وہاں پہ آپریشن بھی کرتے ہیں تو پھر مانتے نہیں ہے، یہ آپریشن کی بات بھی کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ وہ تسری کی وجہ سے آ رہا ہے، لہٰذا ان کی باتوں پہ کوئی یقین کرنے والا نہیں رہا، لہٰذا یہ بالکل ریٹن میں ہر چیز ہوگی اور ہر چیز جو ہے نا وہ بند کمروں میں نہیں، کل عام ہوگی کہ تاکہ پوری عوام دیکھ سکے۔ بہت بہت شکریہ اقبال آفریدی صاحب فار بینگ ود اس۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک۔ ان فوکس ہیں زیغم خان صاحب، سینئر تجزیہ نگار ہیں، بے حد شکریہ فار جوائننگ اس۔ زیغم، بات تو ہے عمران خان صاحب کی جو رپورٹ آئی سلمان صفدر کی جانب سے جو جمع کرائی گئی اور اس کے بعد ان کی بینائی سے متعلق آئی، تو ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ ڈیل کی جو خبریں ہیں وہ بھی گردش کرنے لگی۔ بٹ بیفور وی کم ٹو دیٹ، پہلے میں تو یہ جاننا چاہوں گی کیونکہ آپ ظاہر اسلام آباد میں بھی ہیں، کہ جس طرح سے حکومت اس وقت احتجاج کو پی ٹی آئی کے ہینڈل کر رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کا ایک درست فیصلہ ہے؟ اس لیے کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر، باہر لاجز کے باہر، پھر کے پی ہاؤس کے باہر پولیس بھی روک رہی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ ہمارا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان تک جو ہے وہ ان کے ڈاکٹرز کی رسائی ممکن بنائی جائے اور فوری طور پر ان کا علاج کرایا جائے۔ میرا خیال ہے ایک تو حکومت کو پہلے ہی اس بات کی احتیاط کی ضرورت تھی کہ ایسا مسئلہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ عمران خان کی عمر کا ہمیں معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، اس وقت وہ 74 ہیں، اور اس عمر میں صحت کتنی بھی اچھی ہو، صحت کے مسائل پیدا ہونا ایک فطری بات ہے۔ تو اس حساب سے ہی ایک پوری تیاری ہونی چاہیے تھی کہ ان کے صحت کے معاملات وہ تمام اس طریقے سے ہینڈل کیے جانے چاہیے تھے کہ کوئی کنٹروورسی پیدا ہی نہ ہوتی۔ ان کے ڈاکٹرز کو تمام صورت میں ایکسس شروع سے ملنی چاہیے تھی اور یہ ایکسس بند ہونی نہیں چاہیے تھی۔ اگر پولیٹیکل وجہ سے دوسرے لوگوں کی ایکسس لمٹ کی بھی گئی تھی تو کم از کم ڈاکٹرز کی ایکسس لمٹ نہیں ہونی چاہیے تھی، اور اس میں ان کا اختیار رہنا چاہیے تھا کہ وہ کس طرح کا ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں، کیپنگ ہز ہیلتھ ان ایج اینڈ آلسو ہز اسٹیچر، کہ وہ اتنے بڑے سیاستدان ہیں۔ اب جب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اور یہ ایک سنجیدہ شکل اختیار کر گیا ہے، پی ٹی آئی کے لیے بہت سنجیدہ بات ہے اور ظاہر ہے ان میں ناراضگی ہے، تو میرے خیال ہے اس کو بہت ایک بہتر طور پر ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس غصے کو مزید بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ ایسے وقت میں جب ہمیں کچھ اچھے سائن نظر آ رہے تھے، کچھ تھو کے سائن نظر آ رہے تھے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے درمیان میں، تو حکومت کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور ابھی بھی کیونکہ مکس قسم کے بیانات ہیں، چند وزیر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ جس سے بھی جہاں بھی علاج کرانا چاہتے ہیں بالکل ممکن بنایا جائے گا، جبکہ چند کو آپ یہ کہتا سنیں گے کہ شوکت خانم کی ڈاکٹر کی کیا ضرورت ہے، وہ ریٹنا کا علاج تو نہیں کر سکتے، ریٹنا اسپیشلسٹ تو نہیں ہیں، شوکت خانم جو ہے وہ کینسر کا اسپتال ہے۔ تو اس سے کیا مطلب اخذ کیا جائے؟ دے آر وانٹنگ، دے آر ناٹ وانٹنگ،
کہ اب بس ایک حکومت ایک بورڈ تشکیل کرے گی اور پھر وہی بات ہوگی جو تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہمیں اپنے ذاتی معالج کو وزٹ کرنے دیا جائے، تو یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا پھر؟ دیکھیے، ضد لگانے کی بات نہیں ہونی چاہیے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بہتر اسپیشلسٹ کون سا ہے. ہو سکتا ہے حکومت زیادہ بہتر اسپیشلسٹ لے کر آئے، بہتر فیسلٹیز تک ایکسس دے. یہاں پہ مسئلہ ہے ٹرسٹ کا. جو ٹرسٹ ہے وہ دونوں سائڈز کا اتنا کم ہو چکا ہے کہ کوئی ایسا کام کرنا جس سے اس معاملے پر ٹرسٹ مزید خراب ہو، وہ ٹھیک نہیں ہے. تو ان کے ڈاکٹر اچھے ہیں یا برے ہیں، جیسے بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ عمران خان کا اور عمران خان کے ساتھیوں کا اور پارٹی کا ان کا ٹرسٹ اگر شوکت خانم اسپتال کے لوگوں پر ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ صحیح. اگر پہلے سے بھی ان کی ایکسس ہوتی تو آج جو بھی رزلٹ نکلتا، ان کی ہیلتھ جس طرف بھی جاتی، بینائی پر جو بھی اثر پڑتا، کم از کم حکومت پر تو الزام نہ آتا نا. صحیح. تو اب بھی دیکھیں، معاملہ یہاں ختم تو نہیں ہوا، ان کی ایج کوئی کم تو نہیں ہو رہی. یہ تو ایک کمپلیکیشن آئی ہے، اس کمپلیکیشن کو بھی ہینڈل کرنا ہے. کل کو کوئی اور کمپلیکیشن بھی آ سکتی ہے. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ عمران خان کے جو اپنے پسندیدہ ڈاکٹر ہیں، ان کے فیملی جو پسند کرتی ہے، ان کو ایکسس ہو اور ان کے مشورے کے ساتھ تمام نیکسٹ سٹیپ لیے جائیں. اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ یا اس میں کون سی بہت زیادہ مشکل حکومت کو پڑ جائے گی؟ حکومت یہ کہتی ہے کہ باہر آ کر جس قسم کی سٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں تو وہ ان کے لیے ایک پرابلمیٹک ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ ملاقاتوں کے اوپر بھی ایک طرح سے پابندی عائد کی گئی کہ باہر آ کے جو بیانیہ بنایا جاتا ہے اس سے پھر نقصان ہوتا ہے، اور اداروں کے خلاف جس طرح سے پھر وہ بات کی جاتی ہے. جب میں نے اپنے ہی پروگرام میں ڈاکٹر فیصل سلطان کا ذکر کیا، میں کہا وہ تو ڈاکٹر فیصل سلطان نے، جب تک یہ بنائی کی بات نہیں ہوئی تھی زیغم، تب اس پر انہوں نے کہا تھا کہ وہ بھی تو ان کے وزیر رہ چکے ہیں، وہ آ کے ان کی مرضی کی بات کریں گے. سو آئی تھنک وہ سب کچھ سیاست، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت سب کچھ ایک پولیٹیکل سکوپ سے دیکھ رہی ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی بیان ایک آدھ آ جاتا ہے سرسے میں تو اس سے زیادہ بڑا مسئلہ ہوتا، یا آج جو سچویشن کریٹ ہو گئی ہے زیادہ ایک بڑا مسئلہ بن گئی ہے. تو آخر آپ کو ٹریڈ آفز کرنے ہوتے ہیں نا. فیصلہ سازی اسی چیز کا نام ہے کہ آپ ٹریڈ آف کرتے ہیں کہ اس چیز کا یہ فائدہ اور یہ نقصان ہے، اس چیز کا یہ فائدہ اور نقصان ہے. ہر چیز کا کوئی ٹریڈ آف ہوتا ہے. صحیح. یہاں پہ ٹھیک ہے، وہ نہیں چاہتے کہ سٹیٹمنٹ آئے، اور اس میں سٹیٹمنٹ آنے کا خطرہ بھی ہے. یہ ایک ٹریڈ آف ہے حکومت کے لحاظ سے. ٹھیک. ہم تو سمجھتے ہیں کوئی اتنی بڑی بات ہے ہی نہیں. اور اگر اس طرح کا ٹریڈ آف ہے تو آپ دیکھ لیجئے نا کہ ٹریڈ آف کیا نکلا ہے، اس ٹریڈ آف کا کیا نتیجہ نکلا ہے. صحیح. اگر ینگر پرسن ہوتا، ینگر پالیٹیشین ہوتا تو اتنی بات نہیں ہوتی. لیکن کنسیڈرنگ عمران خان ایج، ان کی عمر کے حساب سے، ان کے مرتبے کے اعتبار سے، میرے خیال ہے حکومت کو یہ رسک پہلے تھا، اس وقت بھی لینا چاہیے. اس پر بات کی جا سکتی ہے. ڈاکٹرز میں تو ویسے ہی سینسٹیوٹی ہوتی ہے. رائٹ. ڈاکٹر تو ویسے ہی اس بات کے عادی ہوتے ہیں کہ وہ رازداری جو چاہیے ہوتی ہے اس کو وہ گارڈ کرتے ہیں. اور عمران خان نے کون سی ایسی بات کہنی ہے جو وہ پہلے نہیں کہہ رہے یا آگے نہیں کہیں گے؟ جو بھی ملے گا اس طرح کا سٹیٹمنٹ تو آ سکتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے بگ ڈیل جس طریقے سے حکومت اس کو لے رہی. تو زیغم یہ تو بتائیں نا کہ جیسے ہی بینائی سے متعلق خبریں آئیں، ساتھ ہی ڈیل کی خبریں جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ گردش کرنے لگی. حتیٰ کہ یہ کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ تو یہ لکھ رہے ہیں کہ عید جو ہے، میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بنی گالا میں منائی جائے گی. کچھ کہتے ہیں کہ وہ باہر یو کے بھیج دیے جائیں گے. یہ کیا معاملات ہیں؟ کیونکہ وہ پھر اس سے نتی کرتے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب ایپیکس کمیٹی میں بھی بیٹھے، وہاں پہ بھی ایک اچھے بچے کی طرح وہ ایکٹ کر رہے ہیں. اینڈ آل آف دس سے وہ ماضی میں جو کچھ ہوا نواز شریف صاحب کے ساتھ، اس سے کمپیریزن کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دس از پاسبل. لیکن نادیہ، سازشی تھیریز کی تو کوئی انتہا نہیں ہوتی نا. لوگ کڑیوں سے کڑیاں جوڑتے ہیں. اگر کسی کو کوئی ایسی بات معلوم ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے تو اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن نہ آپ کے کسی سنجیدہ ذرائع نے آپ کو اسی کو خبر دی ہوگی، نہ میرے پاس کوئی ایسی خبر ہے کہ کوئی سیریس اگر کوئی سورس ہے وہ یہ بات بتا رہا ہوں. ہمیں صرف معلوم ہے کہ کچھ اچھی باتیں ہوئی ہیں اور اس کے نتیجے میں آگے بات بڑھ بھی سکتی ہے. صحیح. دیکھیں، جو سہیل آفریدی نے جو ٹیررزم پر ابھی اپنی پوزیشن جس طریقے سے چینج کی ہے یا ریفائن کی ہے، میرے خیال میں وہ ایک بہت بڑا قدم ہے. وہ ایک ایسی بات ہے جو بہت پہلے سے ہونی چاہیے تھی. دہشت گردی پہ کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. دہشت گردی کے سب سے زیادہ جو بڑا ٹارگٹ ہے، جو نقصان ہے، وہ پختونخوا کے لوگوں کا ہے. بالکل. اگر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں مل کر پالیسی بنانی چاہیے اور اگر اس طرف آگے کو چلے گئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. دیکھیں، یہ وہ کامن گراؤنڈ ہے جس پر اگر پی ٹی آئی اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو جتنی بھی تلخیاں ہیں
जितनी भी संजीदा तलखियां हैं उनके कम होने की, खत्म होने की और आगे रास्ता निकलने की उम्मीद पैदा हो जाती। सही। ये उम्मीद तक की बात है, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि ये तय हो गया कि आप ये 4 काम करेंगे, 5 काम करेंगे, हम इमरान खान को रिहा कर देंगे। कोई इतना बड़ा ब्रेक थ्रू हमें इस वक्त होता नजर नहीं आ रहा। सही। उस पर टाइम लगेगा, कई महीने लगेंगे थोड़ा सा भी आगे जाने में। अभी अर्ली स्टेप्स है। आप लेकिन देखिए उस अर्ली स्टेप्स के बीच में भी ये एक वाकया आ गया है और अब देखना है कि उसका क्या असर पड़ता है हुकूमत के और पीटीआई के ताल्लुकात पर। और ये जो वाकया आया इस पर हमने खुद देखा, जैसे ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी कहा कि फ़ौरन उनको एक्सेस मिलनी चाहिए। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी कई पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको जो कैदी है उसको तमाम तर ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन नहीं होनी चाहिए और उनको एक्सेस देना चाहिए डॉक्टर्स का। आपको लगता है इस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तमाम तर ओनस जो है वो PMLN पे डालेगी? देखिए पीपल्स पार्टी और PMLN जो है वो एक बोट में ज़रूर हैं, लेकिन वो एक मंजिल के मुसाफिर नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि किसी न किसी तरह से वो पंजाब में आए, अपनी जगह ले, वो साथ भी है लेकिन अपनी इंडिपेंडेंट पोजीशन भी बरकरार रखना चाहती है। इसके अलावा इन मामलात पर पीपल्स पार्टी की एक हमेशा से एक पोजीशन रही है कि सियासी जो रहनुमा हैं और जो सियासी कैदी हैं पहले तो वो होने नहीं चाहिए, अगर हैं तो उनसे बेहतर सलूक होना चाहिए। उसका एक मौक़िफ़ रहा है क्योंकि पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा रिसीविंग एंड पर रही है, उसने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखी हैं और हमने देखा पीपल्स पार्टी की जब भी हुकूमत रही है कोई सियासी कैदी नहीं था। ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। पीपल्स पार्टी जब भी हुकूमत में रही है तो मीडिया को मुकम्मल फ्रीडम हासिल रही है, तो इस बारे में उनका मौक़िफ़ जो है वो ज़्यादा लिबरल है मुस्लिम लीग नवाज़ की निस्बत। और अच्छी बात है कि वो रहते हुए इस हुकूमत के अलायंस में अगर वो मुस्लिम लीग से इस बारे में आर्ग्यू करती है और कोई रास्ता निकलता है तो ये एक अच्छी बात होगी ना। नहीं, लेकिन ज़ैगम ठीक है, उनका एक अपना मौक़िफ़ ज़रूर रहा है एज़ कम्पेयर टू PMLN। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं बड़े एहतराम के साथ इस बात पर ज़रूर डिसएग्री करना चाहूँगी कि जो कुछ हम देख रहे हैं ऑपोजिशन के साथ होता हुआ इस वक्त, या आज एहतजाज देख लें या इससे कबल एहतजाज देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस बोट में ज़रूर बैठी है जिसका नाम हुकूमत है या ट्रेजरी बेंचेस हैं। तो उस वक्त तो वो कुछ नहीं कहती, बल्कि आपने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये भी देखा होगा कि इमरान खान रोना धोना कर रहे हैं, वो NRO मांग रहे हैं। तो जमहूरियत में एहतजाज पीपल्स पार्टी भूल गई है कि अपोजिशन को इजाज़त होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो भी अपनी उस जो अर्ली मौक़िफ़ या जो लिबरल स्टांस है उससे हट चुके हैं वो। जी मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। देखिए वो मैं अर्ज कर रहा था कि वो थोड़ा सा एक फासला रखना चाहते हैं, अपने क्रेडेंशियल्स को वो किसी न किसी हद तक बरकरार रखना चाहते हैं, इन चीज़ों की वो ओनरशिप नहीं लेना चाहते क्योंकि हुकूमत में होते हुए भी जो उनकी एक कम अज़ कम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं हैं, हमने पास स्टेट के कुछ ओहदे हैं, हम ना पंजाब की और ना वफाक की काबीना का हिस्सा है। तो ये पीपल्स पार्टी की तो ये बिल्कुल पोजीशन इस तरह की जो आप बता रही, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा ज़ैगम, आखिर में मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो एहतजाज है और PTI से हमारी बात हो रही थी, वो ये कहते हैं कि ये धरने जारी रहेंगे जब तक उनके तमाम तर मुतालबात पूरे नहीं होते। आप इसको स्प्रेड होता देख रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई जिस तरह की मोबिलाइजेशन PTI करने की कोशिश कर रही है वो PTI इस वक्त जल्दी में कर पाएगी। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन देखिए इस तरह का एक स्पॉन्टेनियस बहुत बड़ा एक आउटपोरिंग पूरे मुल्क में बड़े शहरों में लाखों लोग निकल आए, मुसलसल निकलें, हर रोज़ निकलें, जिससे हुकूमत मजबूर हो जाए कि जिस तरह की कंसेशंस PTI चाहती है वो उसको मिले और PTI जिन बातों पर मुज़ाकरात करना चाहती है वो तमाम उनको मिले। ये तो मुझे होता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इस प्रोटेस्ट के नतीजे में आप देखिए मीडिया में हम इस बात पे गुफ्तगू कर रहे हैं, ये एक मौजू बन गया है और इस वजह से एक मोबिलाइजेशन हो गई है, तो एक हुकूमत पर दबाव तो आया है। कम से कम जो अहम और फौरी नौयत की चीज़ें हैं उस लिहाज से तो PTI दबाव डाल सकती है इमरान खान की सेहत के बारे में, उनके हालात के बारे में, इन चीज़ों के बारे में तो मेरे ख्याल कंसेशंस लेना मुमकिन है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैगम खान साहब फॉर बीइंग ऑन द शो। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।